ये हफ्तावार बाइबल का दरसी वाज प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट की जानब से है, जो न्यू जर्सी अमेरिका में वाक़या है। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट मुलाहिज़ा करें www.plainfieldcs.com। ये सबक 20 जुलाई 2025 बरोज़ इतवार हफ्ता के इख्तिताम पर आपके मतालिया की गर्ज से तैयार किया गया है। मज़मून ज़िंदगी। सुनहरी मतन ज़बूर। खुदावंद मेरी रोशनी और मेरी निजात है, मुझे किसकी दहशत। खुदावंद मेरी जिंदगी का पुश्ता है, मुझे किसकी हैबत। जवाबी मतालिया। ज़बूर। खा मेरे खिलाफ लश्कर खैमाजन हो, खा मेरे खिलाफ जंग बरपा हो, तो भी मैं खातिर जमा रहूंगा। मैंने खुदावंद से एक दरख्वास्त की है, मैं इसी का तालिब रहूंगा। मैं उम्र भर खुदावंद के घर में रहूंगा, ताकि खुदावंद के जलाल को देखूं और उसकी हैकल में इस्तफसार किया करूं। क्योंकि मुसीबत के दिन वो मुझे अपने शामियाना में पोशीदा रखेगा, वो मुझे अपने खैमा के पर्दे में छुपा लेगा, वो मुझे चट्टान पर चढ़ा देगा। जब तूने फरमाया कि मेरे दीदार के तालिब हो, तो मेरे दिल ने तुझसे कहा, ऐ खुदावंद, मैं तेरे दीदार का तालिब रहूंगा। ऐ खुदावंद, मुझे अपनी राह बता और मेरे दुश्मनों के सबब से मुझे हमवार रास्ते पर चला। अगर मुझे यकीन ना होता कि जिंदों की ज़मीन में खुदावंद के एहसान को देखूंगा, तो मुझे गश आ जाता। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी और मैं हमेशा खुदावंद के घर में सुकूनत करूंगा। दरसी वाज बाइबल में से इमसाल। सदाकत की राह में जिंदगी है और उसके रास्ते में हरगिज मौत नहीं। इस्तस्ना। मर्द खुदा मूसा ने जो दुआए खैर देकर बनी इसराइल को बरकत दी, वो ये है, खुदावंद का प्यारा सलामती के साथ उसके पास रहेगा। वो सारा दिन उसे ढांके रहता है और वो उसके कंधों के बीच सुकूनत करता है। तेरे बेंडे लोहे और पीतल के होंगे, और जैसे तेरे दिन वैसी ही तेरी कुव्वत होगी। अब्दी खुदा तेरी सुकूनत गाह है और नीचे दायमी बाजू हैं। मुबारक है तू ए इसराइल, तू खुदावंद की बचाई हुई कौम है। सो कौन तेरी मानद है, वही तेरी मदद की सिपर और तेरे जाहो जलाल की तलवार है। तेरे दुश्मन तेरे मती होंगे और तू उनके ऊंचे मुकामों को पामाल करेगा। गिनती। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि तू आदमियों को भेजकर वो मुल्क के कनान जो मैं बनी इसराइल को देता हूँ हाल दरियाफ्त कर। और 40 दिन के बाद वो उस मुल्क का हाल दरियाफ्त करके लौटे। और वो चले और मूसा और हारून और बनी इसराइल की सारी जमात के पास दश्ते फारान के कादस में आए और उनको और सारी जमात को कैफियत सुनाई और उस मुल्क का फल उनको दिखाया। और मूसा से कहने लगे कि जिस मुल्क में तूने हमको भेजा था, हम वहां गए और वाकई दूध और शहद उसमें बहता है, और ये वहां का फल है। लेकिन वो लोग जो वहां बसे हुए हैं, वो जोरावर हैं और उनके शहर बड़े बड़े और फसीलदार हैं। और हमने वहां बनी अनाक को भी देखा, जो जब्बार हैं और जब्बारों की नस्ल से हैं। और हम तो अपनी ही निगाह में ऐसे थे जैसे टिड्डे होते हैं, और ऐसे ही उनकी निगाह में थे। गिनती। और नून का बेटा यशवा और युफना का बेटा कालब, जो उस मुल्क का हाल दरियाफ्त करने वालों में से थे, अपने अपने कपड़े फाड़कर बनी इसराइल की सारी जमात से कहने लगे कि वो मुल्क जिसका हाल दरियाफ्त करने को हम उसमें से गुजरे नहायत अच्छा मुल्क है। अगर खुदा हमसे राजी रहे तो वो हमें उस मुल्क में पहुंचाएगा, और वही मुल्क जिसमें दूध और शहद बहता है हमें देगा। फक्त इतना हो कि तुम खुदावंद से बगावत ना करो और ना उस मुल्क के लोगों से डरो
وہ تو ہماری خوراک ہیں، ان کی پناہ ان کے سر پر سے جاتی رہی ہے، اور ہمارے ساتھ خدا ہے، سو ان کا خوف نہ کرو۔ خداوند نے کہا، کیونکہ ان سب لوگوں نے باوجود میرے جلال دیکھنے کے اور باوجود ان معجزوں کے جو میں نے مصر اور بیابان میں دکھائے، پھر بھی 10 بار مجھے آزمایا اور میری بات نہیں مانی۔ اس لیے وہ اس ملک کو جسے دینے کی قسم میں نے ان کے باپ دادا سے کھائی تھی، دیکھنے بھی نہ پائیں گے۔ پر اس لیے کہ میرے بندہ کالب کی کچھ اور ہی طبیعت تھی اور اس نے میری پوری پیروی کی ہے، میں اس کو اس ملک میں جہاں وہ ہو آیا ہے پہنچاؤں گا، اور اس کی اولاد اس کی وارث ہوگی۔ اور جن آدمیوں کو موسیٰ نے ملک کا حال دریافت کرنے کو بھیجا تھا، جنہوں نے لوٹ کر اس ملک کی ایسی بری خبر سنائی جس سے ساری جماعت موسیٰ پر کڑکڑانے لگی، سو وہ آدمی جنہوں نے ملک کی بری خبر دی تھی خداوند کے سامنے وبا سے مر گئے۔ پر جو آدمی اس ملک کا حال دریافت کرنے گئے تھے، ان میں سے نون کا بیٹا یشوع اور یفنا کا بیٹا کالب دونوں جیتے بچے رہے۔ یشوع۔ تب بنی یہودا جلجال میں یشوع کے پاس آئے، اور کنزی یفنا کے بیٹے کالب نے اس سے کہا کہ تجھے معلوم ہے کہ خداوند نے مرد خدا موسیٰ سے میری اور تیری بابت قادس برنی میں کیا کہا تھا۔ جب خداوند کے بندے موسیٰ نے قادس برنی سے مجھ کو اس ملک کا حال دریافت کرنے کو بھیجا، اس وقت میں 40 برس کا تھا، اور میں نے اس کو وہی خبر لا دی جو میرے دل میں تھی۔ تو بھی میرے بھائیوں نے جو میرے ساتھ گئے تھے لوگوں کے دلوں کو پگھلا دیا، لیکن میں نے خداوند اپنے خدا کی پوری پیروی کی۔ تب موسیٰ نے اس دن قسم کھا کر کہا کہ جس زمین پر تیرا قدم پڑا ہے وہ ہمیشہ کے لیے تیری اور تیرے بیٹے کی میراث ٹھہرے گی، کیونکہ تو نے خداوند اپنے خدا کی پوری پیروی کی ہے۔ اور اب دیکھ، جب سے خداوند نے یہ بات موسیٰ سے کہی، تب سے ان 45 برسوں تک جن میں بنی اسرائیل بیابان میں آوارہ پھرتے رہے، خداوند نے مجھے اپنے قول کے مطابق جیتا رکھا۔ اور اب دیکھ، میں آج کے دن 85 برس کا ہوں، اور آج کے دن بھی میں ویسا ہی ہوں جیسا اس دن تھا جب موسیٰ نے مجھے بھیجا، اور جنگ کے لیے اور باہر جانے اور لوٹنے کے لیے جیسی قوت مجھ میں اس وقت تھی ویسی ہی اب بھی ہے۔ سو یہ پہاڑی جس کا ذکر خداوند نے اس روز کیا تھا مجھ کو دے دے۔ تب یشوع نے یفنا کے بیٹے کالب کو دعا دی اور اس کو حبرون میراث کے طور پر دے دیا۔ حبرون اس وقت سے آج تک کنزی یفنا کے بیٹے کالب کی میراث ہے، اس لیے کہ اس نے خداوند اسرائیل کے خدا کی پوری پیروی کی، اور اس ملک کو جنگ سے فراغت ملی۔ زبور۔ اے خدا میری حفاظت کر، کیونکہ میں تجھ ہی میں پناہ لیتا ہوں۔ خداوند ہی میری میراث اور میرے پیالے کا حصہ ہے، تو میرے بخرے کا محافظ ہے۔ جریب میرے لیے دل پسند جگہوں میں پڑی، بلکہ میری میراث خوب ہے۔ میں نے خداوند کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھا ہے، چونکہ وہ میرے داہنے ہاتھ ہے، اس لیے مجھے جنبش نہ ہوگی۔ تو مجھے زندگی کی راہ دکھائے گا، تیرے حضور میں کامل شادمانی ہے، تیرے داہنے ہاتھ میں دائمی خوشی ہے۔ اب میں میری بیکر ایڈی کی تحریر کردہ کرسچن سائنس کی درسی کتاب سائنس اور صحت آیات کی کنجی کے ساتھ میں سے لی گئی تحریریں پڑھوں گا۔ سائنس اور صحت۔ زندگی ہمیشہ مادے سے آزاد ہے، تھی اور ہمیشہ رہے گی، کیونکہ زندگی خدا ہے اور انسان خدا کا تصور ہے، جسے مادی طور پر نہیں بلکہ روحانی طور پر خلق کیا گیا، اور وہ فنا ہونے اور نیست ہونے سے مشروط نہیں۔ خون، دل، پھیپھڑوں وغیرہ کا زندگی خدا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حقیقی انسان کا ہر عمل الہی فہم کی نگرانی میں ہے۔ انسانی سوچ قتل کرنے یا علاج کرنے کی کوئی قوت نہیں رکھتی، اور اس کا خدا کے بشر پر کوئی اختیار نہیں ہے۔ وہ الہی فہم جس نے انسان کو خلق کیا اپنی صورت اور شبیہ برقرار رکھتا ہے۔ انسان بدی اور اچھائی، خوشی اور دکھ، بیماری اور صحت
زندگی اور موت میں جھولتا ہوا پینڈولم نہیں ہے۔ زندگی اور اس کی لیاقتوں کو کیلنڈروں سے نہیں ناپا جاتا۔ کامل اور لافانی اپنے خالق کی ابدی شبیہ ہیں۔ کسی بھی طرح سے انسان مادی جرثومہ نہیں جو غیر کامل سے فروغ پا رہا اور جو اپنی اصلیت سے بلند روح تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ندی اپنے منبع سے اونچی نہیں بہتی۔ شمسی سال کے مطابق عمر کی درازی جوانی چھین لیتی اور عمر کو بدصورتی فراہم کرتی ہے۔ سچائی اور حقیقت کا منور سورج ہستی کے ساتھ وجودیت رکھتا ہے۔ جوان مردی اس کی ابدی دوپہر ہے جو ڈوبتے سورج سے دھیمی ہوتی جاتی ہے۔ جسمانی اور مادی کی طرح خوبصورتی کا عارضی فہم دھندلا ہو جاتا ہے۔ روشن اور ناقابل تسخیر تعریفوں کے ساتھ روح کے نور کو مسرور فہم پر طلوع ہونا چاہیے۔ وہ سب جو اچھا اور خوبصورت ہے اسے ماپنے اور محدود کرنے کی غلطی کے سوائے انسان 60 سالہ زندگی کا زیادہ مزہ لے گا اور پھر بھی اپنی ذہنی قوت، تازگی اور وعدے کو قائم رکھے گا۔ لفانی حکمران کے ماتحت انسان ہمیشہ خوبصورت اور عظیم ہوتا ہے۔ ہر آنے والا سال حکمت، خوبصورتی اور پاکیزگی کو عیاں کرتا ہے۔ زندگی ابدی ہے، ہمیں اس کی تلاش کرنی چاہیے اور اس سے اظہار کا آغاز کرنا چاہیے۔ زندگی اور اچھائی لفانی ہے، تو آئیے ہم وجودیت سے متعلق ہمارے خیالات کو عمر اور خوف کی بجائے محبت، تازگی اور تواتر کے ساتھ تشکیل دیں۔ لافانیت عمر اور فنا پذیری سے مستثنی ہوتے ہوئے اپنا جلال آپ یعنی روح کی چمک رکھتی ہے۔ غیر فانی مرد اور خواتین روحانی حس کا نمونہ ہوتے ہیں جو کامل عقل سے اور پاکیزگی کے ان بلند نظریات کی عکاسی کرنے سے بنائے جاتے ہیں جو مادی حس سے بالاتر ہوتے ہیں۔ جوان عمری اور بلوغت کے ایام میں مردوں اور عورتوں کو تاریکی یا اداسی میں ناکام ہونے کی بجائے صحت اور فانیت میں بالغ ہونا چاہیے۔ لفانی عقل سوچ کی خوبصورت تصویریں مہیا کرتے ہوئے اور فہم کے ان دشمنوں کو فنا کرتے ہوئے جو ہر روز اسے قبر کے قریب لے جاتے ہیں، بدن کو مافوق الفطری تازگی اور حسن کی خوراک دیتی ہے۔ اگر فریب نظری کہتی ہے میں اپنی یادداشت کھو چکی ہوں تو اس کی مخالفت کریں۔ عقل کی کوئی صلاحیت ختم نہیں ہوتی۔ سائنس میں تمام تر ہستی ابدی، روحانی، کامل اور ہر عمل میں ہم آہنگ ہے۔ ایک کامل نمونے کو آپ کے خیالات میں پیش ہونے دیں بجائے اس کے بد اخلاق مخالف کے۔ خیالات کی روحانیت آپ کے شعور کو روشن کرتی اور اس میں الہی عقل یعنی زندگی لاتی ہے، نہ کہ موت۔ فرسودگی قانون کے مطابق نہیں اور نہ یہ فطرت کی ضرورت ہے، بلکہ یہ ایک بھرم ہے۔ خدا ہمارے دور کے مطابق ہمیں قوت دیتے ہوئے فہم اور الفت میں اپنی محبت کی دولت انڈیلتا ہے۔ فرضی قوانین جن کا نتیجہ مایوسی اور بیماری نکلتی ہیں اس کے قوانین نہیں ہیں، کیونکہ سچائی کا واحد جائز اور ممکن عمل ہم آہنگی کی ہی پیداوار ہے۔ فطرت کے قوانین روح کے قوانین ہیں۔ الہی عقل بجا طور پر انسان کی مکمل فرمانبرداری، پیار اور طاقت کا مطالبہ کرتی ہے۔ اس سے کم وفاداری کے لیے کوئی تحفظات نہیں رکھے جاتے۔ سچائی کی تابعداری انسان کو قوت اور طاقت فراہم کرتی ہے، غلطی کو سپردگی طاقت کی کمی کو بڑھا دیتی ہے۔ عقل کی سائنس تعلیم دیتی ہے کہ بشر کو بہتر کام کرنے کے لیے فکرمند ہونے کی ضرورت نہیں، یہ نیک کام کرنے کی تھکاوٹ کو ختم کر دیتا ہے۔ خیرات دینا ہمیں ہمارے خالق کی خدمت میں مفلس نہیں بناتا، نہ ہی اسے روکنا ہمیں دولت مند بناتا ہے۔ سچائی سے متعلق ہماری سمجھ کے تناسب میں ہمارے اندر قوت ہے اور ہماری طاقت سچائی کو اظہار دینے سے کم نہیں ہوتی۔ یہ ضرب المثل ہے کہ فلورنس نائٹنگیل اور انسانی مزدوری میں شامل ہونے والے دیگر اثار پسند لوگ ان تھکاوٹوں اور انکشافات میں غرق ہونے کے بغیر اسے پار کرنے کے قابل ہوئے
جنہیں عام لوگ برداشت نہ کر پائے۔ اس کی وضاحت اس مدد میں پوشیدہ ہے جو انہوں نے اس الہی قانون سے حاصل کی جو انسان سے اونچا تھا۔ روحانی مطالبہ مادے کو دبانا دیگر تمام امداد پر سبقت رکھتے ہوئے طاقت اور برداشت مہیا کرتا ہے اور اس سزا سے بچاتا ہے جو ہمارے قائد ہمارے بہترین کاموں کے ساتھ منسلک کرتے ہیں۔ آئیے یاد رکھیں کہ درست ہونے کا ابدی قانون، اگرچہ یہ گناہ کو خود اپنا جلاد بننے کے قانون کو کبھی منسوخ نہیں کر سکتا، انسان کو ما سوائے غلط کاموں کے تمام تر سزاؤں سے مستثنی قرار دیتا ہے۔ مسلسل مشقت، محرومیاں، انکشافات اور تمام ناخوشگوار حالات اگر گناہ کے بغیر ہیں تو ان کا تجربہ بغیر تکلیف کے ہو سکتا ہے۔ جو بھی کام آپ پر فرض ہو، آپ وہ خود کو تکلیف دیے بغیر سر انجام دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پٹھے میں موچ ہے یا جسم پر زخم ہے تو اس کا فوری علاج ہے۔ ذہن یہ فیصلہ کرتا ہے کہ جسم داغدار، تکلیف دہ، سوجن اور جلن محسوس کرے گا یا نہیں۔ مادے کو بھڑکایا نہیں جا سکتا۔ اشتعال ایک خوف ہے، انسانوں کی ایک ایسی پرجوش حالت جو عام نہیں ہے۔ غیر فانی عقل ہی واحد وجہ ہے، اس لیے بیماری وجہ ہے نہ اثر ہے۔ عقل ہر صورت ابدی خدا یعنی اچھائی ہے۔ گناہ، بیماری اور موت سچائی میں کوئی بنیاد نہیں رکھتی۔ پٹھے خود بخود کام نہیں کرتے، اگر عقل انہیں حرکت میں نہیں لاتی تو وہ بے حرکت ہی رہتے ہیں۔ لہٰذا یہ بڑی حقیقت ہے کہ واحد عقل ہی اپنے اختیار سے اس کی طلب اور فراہمی کی قوت کے باعث انسان کو بڑھاتی اور اس کو طاقت فراہم کرتی ہے۔ پٹھوں کی مشق کی بدولت نہیں، بلکہ مشق پر لوہار کے یقین کی بدولت اس کا بازو مضبوط ہوتا ہے۔ ہم الہی سائنس میں صرف تبھی زندگی حاصل کرتے ہیں جب ہم جسمانی فہم سے بلند زندگی گزارتے اور اسے درست کرتے ہیں۔ نیکی یا بدی کے دعووں کے لیے ہمارا متناسب اعتراف ہماری وجودیت کی ہم آہنگی، ہماری صحت، ہماری عمر کی درازی اور ہماری مسیحت کا تعین کرتا ہے۔ ہستی، پاکیزگی، ہم آہنگی، لافانیت ہے۔ یہ پہلے سے ہی ثابت ہو چکا ہے کہ اس کا علم حتیٰ کہ معمولی درجے میں بھی انسانوں کے جسمانی اور اخلاقی معیار کو اونچا کرے گا، عمر کی درازی کو بڑھائے گا، کردار کو پاک اور بلند کرے گا۔ پس ترقی ساری غلطی کو تباہ کرے گی اور لافانیت کو روشنی میں لائے گی۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ رہیں گی اور میں ہمیشہ محبت کے گھر میں شعور میں سکونت کروں گا۔ اب میں میری بیکر ایڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزانہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز یہ دعا کرے: تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائے، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں آسائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آراء کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔
اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔